मौसम बहुत सर्द हो रहा था। टेम्परेचर माइनस में जा चुका था। ऐसे में उसने घर से निकलते हुए अच्छी तरह खुद को फर वाली जैकेट में बंद करने के बाद स्कार्फ सर पर ओढ़ा और ग्रॉसरी करने के लिए बाहर निकल आई। देख लो, एक भी चीज़ मत भूल जाना, वरना दोबारा तुम्हें जाना पड़ेगा। मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बर्फ़ के तूफान की पेशन गोई की गई है। उसकी अम्मा ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई तो उसने हाँ में सर हिलाते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। एक बड़े मॉल के अंदर जाकर वो शॉपिंग करने लगी। उसने तकरीबन अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें ले ली थी। इसे फाइनल कर दो, इसने काउंटर पे इंग्लिश में कहा और कैशियर एक एक करके सारी चीज़ें वहाँ रख कर उसे टोटल पैसे बताने लगा। $100, कैशियर ने कहा। उसने अपना कार्ड आगे कर दिया और जैसे ही अपना सामान लेकर मुड़ी तो बुरी तरह किसी से टकरा गई। ओ माई गॉड, देख कर तो चलें, क्या आपकी आंखें नहीं हैं, अंधे हैं? उसने ट्रॉली उलट जाने की वजह से सारा सामान बड़बड़ाते हुए ट्रॉली के अंदर डाला और जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो अपनी जगह जम सी गई। पलकें झपकना तक भूल गई। फटी पड़ी निगाहों से सामने खड़े शख्स को देखने लगी। आई एम सॉरी, उस शख्स ने झुकी झुकी नज़रों के साथ कहकर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। इस शख्स ने भी उसकी सामान रखने में बड़ी मदद की थी। एक्सक्यूज़ मी, लिसन लिसन, एक्सक्यूज़ मी। एकदम से उसे होश आया तो वो अपना सामान वहीं छोड़कर उसके पीछे दीवाने वार भागने लगी। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? ये हकीकत है या कोई वहम? इसने दिल ही दिल में सोचते हुए अपनी स्पीड तेज कर दी ताकि वो शख्स को पास जाकर इससे पूछ सके ये उसकी नज़रों का धोखा था या हरगिज़ नहीं हो सकता। ये आवाज़ तो मेरी ज़िंदगी है। मैं इस आवाज़ को कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं झुठला सकती। क्या मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर डूबी हुई हूँ कि उसकी आवाज़ तक मुझे गूंजती हुई सुनाई दे रही है? इससे पहले कि वो सड़क क्रॉस करती, वो शख्स उससे आगे बढ़ गया। एक काली गाड़ी आकर दरमियान में खड़ी हो गई और जैसे ही सेकंड बाद वहां से हटी तो वो शख्स वहां मौजूद ही नहीं था। या मेरे अल्लाह, ये क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं सड़क के किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। मैं उसकी आवाज़ भी लाखों में पहचान सकती हूँ। तो क्या ये सब कुछ सच है? उसने खड़े खड़े पुरसोच निगाहों से देखते हुए कहा। शायद ये मेरा वहम है। अगर मैं जो सोच रही हूँ वो सच है तो जिस तरह मैंने उसे पहचाना उसने मुझे क्यों नहीं पहचाना? मरे मेरे कदमों के साथ आंसू भरी आंखों से मुड़ते हुए उसने बेअख्तियार सोचा, मैडम, आप अपनी चीज़ें यहीं भूल गई। कैशियर ने उसे अंदर दाखिल होते हुए कहा तो फौरन से उठकर उसे याद दिलाया। थैंक यू, उसने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। वो जब मॉल में दाखिल हुई तब उसका दिल बिल्कुल अलग था। माजी की यादें तो थी लेकिन इनमें इतनी शिद्दत नहीं थी और अब जब वो दोबारा से मॉल से निकल रही थी तब उसके दिल की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। अगर वो सब कुछ सच है तो मैंने देखा है तो या अल्लाह मुझे इस शख्स से दोबारा मिलवा दे। उसने दिल ही दिल में अपने आंसू उतारते हुए आसमान की तरफ नजर करके अल्लाह से दुआ मांगी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जोहा, आज तुम्हारे फेवरेट स्कॉलर आ रहे हैं इस्लामिक सेंटर में, चलोगी ना तुम? शाम के 5 बजे उसकी भाभी ने उसे कहा तो चौंक कर देखने लगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वैसे भी शाम को मैं फ्री हूँ। उसने आटा गूंथते हुए अपनी भाभी से कहा। ठीक है, फिर तुम 5 बजे तैयार रहना, हम एक साथ ही निकलेंगे। अम्मी ने भी चलने का कहा है। भाभी ने उसे इत्तला दी और अंदर अपने कमरे की तरफ चली गई। तुम्हें क्या हो गया है जोहा? अभी तो तुम ठीक होना शुरू हुई थी कि फिर से तुम बिल्कुल चुप होकर रह गई। कोई बात हुई है क्या? उसकी छोटी बहन नुमेरा ने आकर उससे पूछा। मुझे नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा वहम है बस। उसने आटा उसकी नाक पर लगाते हुए कहा और मुस्कुरा दी, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस मुस्कुराहट के पीछे किस कदर दर्द छुपा हुआ है। कितनी बार उससे कहा है कि शादी के लिए हाँ कर दें। अदनान का रिश्ता अभी तक उसके लिए मौजूद है। हमने मुकम्मल तौर पर ना नहीं किया लेकिन ये तैयार ही नहीं होती। ना जाने क्या रोक लगा कर बैठ गई है। उसकी अम्मा ने इन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए किचन में दाखिल होते हुए कहा तो जोहा की आंखें झुक गई। अम्मी प्लीज़, आप जानती हैं ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। वैसे भी नुमेरा की शादी हो जाएगी इस साल, तो आप अकेली रह जाएंगी। भाभी ने भी अलग घर देख लिया है, वहाँ जाने की तैयारी है। ऐसे में मैं आपके साथ रहूँगी ना, आपकी बेटी बनकर आपकी खिदमत करूँगी ना। उसने अपने हाथ धोने के बाद अपनी माँ की गर्दन में अपनी बाहें डाली और उनका माथा चूम कर कहा, हट परे यहाँ से। कितनी बार तुझे कहा है कि मेरी खिदमत इसी में है कि तू शादी करे हाँ कर दे, लेकिन तू मान के नहीं देती। वह नाराज होकर वहां से रुखसत हो गई। नुमेरा पहले ही जा चुकी थी
اور وہ وہی کچن کی سلیب پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگی کہ اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ تمام لوگ اس سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ بچھڑ گئے ہیں اور تو اور اس کی زندگی ایک جگہ جیسے رک گئی ہو۔ امی، میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو آج میں یہاں موجود نہ ہوتی۔ اس کی آنکھوں سے ایک پھر سے آنسو بہنے لگے۔ ماضی کی ایک ایک یاد اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ زوہا 5 بج گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے، جلدی سے تیاری مکمل کر لو۔ اس کی بھابھی نے اسے کمرے سے آواز لگائی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی، بالکل تیار تھی جانے کے لیے۔ میں گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہوں، اب تمام لوگ جائیں۔ اس نے بھابھی کی کمرے سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر قدم رکھ دیے۔ وہ اسلامک سینٹر پہنچ گئی تھی اور وہاں بیٹھ کر اسکالر کا لیکچر سننے کے بعد دعا مانگنے لگی۔ جیسے ہی دعا مانگ کر کھڑی ہوئی، مردانہ سائڈ پر اس کی نظر جس شخص پر پڑی، اس کے قدم وہی جم گئے۔ آج میں تم سے مل کر رہوں گی، تمہیں خود کی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ اس کا حلیہ یکسر بدلا ہوا تھا، 2 دن پہلے کی نسبت وہ بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می بات سنیں۔ اس نے آگے بڑھ کر یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہاں بہت سے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اسے پکارنا چاہا، لیکن وہ اس کی پکارنے سے پہلے ہی کھڑا ہو کر باہر کی طرف جانے لگا۔ زوہا، کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ دیکھ رہی ہو اس طرف اتنے مرد ہیں۔ اس کی امی نے اسے ٹوکنا چاہا، لیکن وہ خود سے بیگانہ ہو کر وہاں سے تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر سڑک کی طرف آ گئی۔ ابھی تو یہیں تھا، اب کہاں چلا گیا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں۔ آپ نے کسی ایسے مرد کو بھی یہاں سے گزرتے دیکھا ہے جس نے سفید شلوار قمیض پہنا تھا اور سر پر رومال باندھا ہوا تھا؟ اس نے ایک مسلمان لڑکے کو روک کر اس شخص کا حلیہ بتایا کہ وہ لڑکا اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ دیکھیں، یہاں اسلامک سینٹر میں تو بہت سے حلیہ میں آتے ہیں، آپ کچھ اور بتائے تو میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وہ جس لڑکے سے پوچھنے پرجوش تھی، ایک دم سے اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بات سنیں، ذرا آپ کیا میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے سفید شلوار قمیض پہنا ہو اور یہاں سے گزر کر گیا ہو، سر پر رومال باندھا ہوا ہو، تھوڑا لمبا ہے اور رنگ صاف ہے؟ اس نے مزید اضافہ کیا تو وہ گزرنے والا شخص جو ادھیڑ عمر کا تھا اسے دیکھ کر کہنے لگا، بیٹی میں خود ابھی آیا ہوں، اب اسلامک سینٹر جاؤں گا، میرا دھیان نہیں تھا، معاف کرنا۔ انہوں نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے گزرنے میں ہی عافیت جانی، اور یوں کرتے کرتے اس نے تقریباً 10 لوگوں سے اس کا حلیہ بیان کیا، لیکن وہ ہجوم میں ایسے غائب ہوا تھا جیسے کبھی وہاں موجود ہی نہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ کیا کر رہی ہو تم؟ تمام لوگوں کو روک روک کر کیا پوچھے جا رہی ہو؟ امی نے غصے میں مجھے بھیجا ہے، وہ آپ کو سینٹر کی کھڑکی سے دیکھ کر بہت ناراض ہو رہی ہے۔ نمیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی ہو۔ میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں، وہ یہیں تھا، ابھی تو یہیں تھا، اب کہاں چلا گیا؟ میں اسے ایک بار پھر سے نہیں کھونا چاہتی، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ یہیں تھا، یہیں گھوم رہا تھا، وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ تم چھوڑو مجھے ڈھونڈنے دو۔ وہ بے انتہا بے چین نظر آنے والی اپنی حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ آپ ہی وہ مر چکا ہے، آپ یہ بات کیوں تسلیم نہیں کر لیتی؟ اس کی بہن نمیرا اس کے ہر راز میں برابر کی شریک تھی، اس لیے ایک جھٹکے سے اسے جھنجھوڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر کہا تو وہ ٹپ ٹپ آنسو برساتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ نہیں ہو سکتا نمیرا، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے خود اسے دیکھا ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ روانسی ہو کر روتے ہوئے نمیرا کے گلے لگ گئی۔ آپ اب اس زخم سے باہر نکل آئیں، یہ زخم بہت پرانا ہو چکا ہے، اب کیوں ہر بار نئے طریقے سے اسے ادھیڑتی ہیں؟ اس نے زوہا کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ اسے لے کر اسلامک سینٹر کے اندر جانے لگی، جہاں ابھی دعا ہونا باقی تھی۔ اپنے سکون کے لیے آپ دعا مانگے دیکھنا، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ نمیرا نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تو وہیں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے رونے لگی تھی، دعا کے سارے الفاظ جیسے غائب سے ہو گئے تھے۔ 3 سال پہلے کم ان سر، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ یس یس زوہا پلیز کم ان، سر نے اسے اشارہ کرتے ہوئے اندر بلایا۔ یہ لے، یہ آپ کی فائل بالکل ریڈی ہو گئی ہے زوہا، اب آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس میں ہر ایک چیز کی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے میرے نمبر پر پوچھ لیں، یاد رہے کوڈ ورڈز میں بات کرنی ہے، کچھ بھی کھل کر نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ زوہا نے فائل ہاتھ میں لے کر اسے دیکھنا چاہا۔ یس سر، میں گھر جا کر اس کا بھرپور مطالعہ کروں گی اور اس کے بعد جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی کروں گی۔ اس نے اٹھ کر تقریباً سر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، دیکھیے اس میں بالکل بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، دوبارہ ری اوپن کروایا ہے، پہلی بار گڑبڑ ہو گئی تھی، اس بار کوئی گڑبڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر زوہا کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے سر،
جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اس نے تقریباً اپنے سر کو خم دیتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل آئی۔ یار جواد، یہ بات سنو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر نے کہا، جواد تمہاری ٹیم میں شامل ہے تو مجھ سے ساری مدد لے لینا۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ اس کیس کو قریب سے جاننے کے لیے میں کیا کچھ کر سکتی ہوں؟ زحا نے جواد کو باہر نکلتے ہی اپنے کیبن میں بلایا اور فائل اس کے سامنے کی۔ یار تم اتنی ینگ لگتی ہو، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، تمہیں بہت پسند آئے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جواد نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں سارا منصوبہ کہہ سنایا۔ واؤ، دیٹس گریٹ! اس حوالے سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو میرے بہت ہی کام آئے گا۔ میں تو کچھ اور ہی سوچی ہوئی تھی، ملازمہ ٹائپ کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن تم نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اس نے جواد کے کان کو مروڑا اور مسکراتے ہوئے اپنی فائل پر ساری توجہ مرکوز کر دی۔ ویسے سر نے اس بار تو تمہیں بہت ہی زیادہ خطرناک کیس تھما دیا ہے، تم دھیان کرنا کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جواد نے اسے ڈرانا چاہا۔ اب تم مجھے ڈراؤ تو مت، یہ میری کیریئر کا تیسرا کیس ہے، پہلے 2 کیس اچھے سے نمٹ گئے ہیں، تبھی تو سر نے بھروسہ کر کے میرے حوالے کیا ہے۔ ویسے کیا تم جل رہے ہو؟ مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے، اس نے ایک دم سے کہا تو جواد ہنس پڑا۔ پگلی، اس سے زیادہ بڑے بڑے کیسز حل کیے ہیں اور سر نے تمہیں میرے ماتحت بنایا ہے، لیکن تم تو ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے میں تمہارے ماتحت ہوں۔ جواد نے غصے سے آنکھیں نکالی اور پھر اگلے ہی لمحے ہنس پڑا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے سر نے یہ کیس تمہیں کیوں دیا ہے؟ جواد نے اپنا ہاتھ ٹھوڑی پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ اس کی نظر فائل پر تھی تو صفحے ادھر ادھر پلٹ کے پوچھنے لگی۔ میری سفارش پر۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ تو میں کیا کروں؟ پاؤں دھو دھو کر پیوں کیا آپ کے؟ اس نے انتہائی سیریس ہو کر کہا تو جواد اسے دیکھ کے رہ گیا۔ بہت ہی کوئی خود غرض ہو تم، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بے شک، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تمہیں بعد میں دیکھوں گا۔ جواد نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، روز آنکھیں بند کر لیتے ہو کیا؟ زہر سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب زیادہ ہواؤں میں مت اڑو اور کام پر دھیان دو، سمجھی تم؟ جواد نے باہر جاتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگا کر کہا۔ زہر کی ہنسی نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ یونیورسٹی میں چلی آئی آج اس کا پہلا دن تھا، بہت زیادہ کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ اسی کنفیوژن میں اس نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے نظر پڑتے ہی اس لڑکے کو آواز دے ڈالی جو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک پینڈو سی لڑکی اس سے مدد مانگنے جا رہی ہے، دیکھنے سے تو بالکل نیو کمر لگتی ہے، بالکل ینگ سی۔ دوسرے لڑکے نے جب دیکھا کہ ساحل سے ایک لڑکی مدد مانگنے آئی ہے تو فوراً اسے اپنے دوست کے کان میں کہا، عمیر ذرا تم یہاں سے جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ساحل نے محسوس کیا کہ عمیر کی آواز اس لڑکی نے بھی سنی تو فوراً سے غصے میں آنکھیں نکال کر اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ جی کہیے، کیا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے انتہائی ادب سے اپنے سینے پر بازو لپیٹے اور اس لڑکی کی طرف دیکھتے کہا، میں یہاں نئی آئی ہوں، مجھے یہاں کی کلاسز کا کچھ بھی نہیں پتا، میں 2 بار کھو چکی ہوں، میرے ابا وہاں کھڑے ہیں، آپ مجھے میری کلاس بتا دیں تاکہ میں وزٹ کر کے دوبارہ ان کے ساتھ چلی جاؤں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو ساحل اپنے دوست عمیر اور نمیر کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی واقعی مدد کر سکتا ہوں؟ ایک بار پھر سے سنجیدہ ہوتے ہوئے اس نے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے تو آپ سب سے زیادہ شریف دکھائی دیے تو میں آپ کے پاس آئی۔ صالحہ نے ٹیشو پیپر نکال کر اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیے۔ شریف اور یہ؟ نہ بابا نہ، تم تو کسی غلط شخص کے پاس آ گئی ہو، جاؤ کسی شریف کو تلاش کرو اور پھر اس سے مدد مانگو۔ یہ عمیر تھا، بہت ہی زیادہ مفٹ۔ آئے میں آپ کو کلاس دکھا دیتا ہوں۔ اس نے عمیر اور نمیر کی آنکھیں دکھائی اور تقریباً اس کو لے کر آگے چلنے لگا۔ ویسے کیا سبجیکٹ ہے آپ کا؟ اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف نظریں گھمائیں۔ میرا سبجیکٹ سائنس ہے، اس لڑکی نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوہ دیٹس گریٹ، میرا بھی سائنس ہے، کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں ضرور مدد کروں گا۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکرا کے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اس لڑکی کو خاموش دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ میرا نام؟ اس نے اپنے پسینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے اس وقت آپ ہی میرے ساتھ چل رہی ہیں تو آپ ہی کا نام پوچھوں گا نا۔ میرا نام صالحہ ہے۔ ویسے نام جتنی صالح بھی ہے یا نہیں؟ ساحل نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ جی میں سمجھی نہیں۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ بہت معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ساحل اس کی حسن میں کھو سا گیا۔ ہزاروں لڑکیاں موجود تھیں یونیورسٹی میں، لیکن اس لڑکی جیسی سادگی اور معصومیت اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ کیا آپ اس گاؤں سے آئی ہیں؟ اس نے اچانک سے سوال کیا۔ جی میں گاؤں سے ہی آئی ہوں، میرے ابا بہت سخت ہیں، بہت مشکل سے راضی ہوئے ہیں، اس لڑکی نے جواب دیا۔ صالحہ ویسے تم بہت معصوم ہو، اس یونیورسٹی میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھائیں گے،
اس لیے تو میں مفت کا مشورہ دے رہا ہوں، بچ کے رہنا، محتاط رہنا۔ اس نے اپنی طرف سے بہترین مشورہ دیا۔ سوالیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ رہی سائنس ڈپارٹمنٹ کی کلاس۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سائنس ڈپارٹمنٹ دکھا دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میری مدد کی، ورنہ میں نے تو سنا تھا کہ یونیورسٹی میں پہلے دن بہت زیادہ ریگنگ کی جاتی ہے، جبکہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ معصوم اور سادہ سی لڑکی اس کا شکر گزار ہونے لگی۔ ویسے ریگنگ سے تو مجھے بھی بہت نفرت ہے۔ پہلے ہی ایک بندہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے اور اسے اور زیادہ ڈرا دیا جاتا ہے، بالکل ایک ڈراونے خواب کی طرح۔ اس نے مسکرا کر کہا تو سالیہ نے ایک نظر اسے بھرپور نوجوان کو دیکھا، جس کا اونچا لمبا قد تھا، نیلی آنکھیں تھی، مسکراتا ہوا چہرہ تھا، چہرہ پر تراشیدہ داڑھی تھی، مہنگے اور اچھے کپڑے تھے، اس پر متضاد اس کے جوتوں کی چوائس بھی بہت اعلیٰ تھی، وہ ہر لحاظ سے امیر گھرانے سے لگ رہا تھا۔ چلیں، بیسٹ آف لک، آپ کا پہلا دن ہے نا، بچ کر رہیے گا، ہاتھ ہلا کر کہتے ہوئے وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے جانے لگا۔ سالیہ اس کی پیٹھ کو دیکھتے رہ گئی۔ ارے یہ دیکھ، یہ وہی لڑکی ہے نا، لیکن یہ رو کیوں رہی ہے؟ ساحل ڈرائیونگ کر رہا تھا اور یونیورسٹی سے باہر نکلے ہی تھے کہ نمیر نے اس کی توجہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے سالیہ ایک طرف دلائی۔ ہاں ویسے یہ رو کیوں رہی ہے؟ مجھے تو یہ بہت زیادہ شاطر لگتی ہے۔ عمیر نے باغور اس کا جائزہ لیا۔ ساحل ان دونوں کی بات سن رہا تھا۔ اس نے بھی تھوڑا سا آگے کو جھک کر ڈرائیونگ روک کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی رو رہی تھی، اس کی ناک لال ہو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہوگا اس کا کوئی پرسنل میٹر، ہمیں کیا، تم گاڑی چلاؤ۔ ساحل تم کیوں رک گئے؟ عمیر نے کندھے اچکا کر کہا اور پھر ساحل سے سوال کیا۔ تم دونوں نیچے اترو، ساحل نے سنجیدگی سے ان دونوں کو کہا۔ ارے کیا ہو گیا؟ تجھے کیا پاگل ہو گیا ہے؟ اس کی مدد کرنے کو کیوں جا رہا ہے؟ اب ویسے آج سے پہلے تو نے کبھی کسی لڑکی کی مدد نہیں کی، کیونکہ تو ایک امیر زیادہ بگڑے ہوئے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم سب ایک ہی سوسائٹی سے ہیں۔ تجھے کب سے اس پینڈو لڑکی سے اٹریکشن ہونے لگی؟ یہ عمیر تھا جس نے اس کے کندھے ہلا کے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ تم لوگ اپنی بکواس بند کر کے نیچے اترو، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ کسی مشکل میں ہے۔ ساحل نے اچانک سے دروازہ کھول کر باہر اترنا چاہا، ساتھ ہی ان دونوں کو ہدایت کرنے لگا۔ دوست دوست نہ رہا۔ امیر اور نمیر دونوں کورس کے سے انداز میں گانا گانے لگے، لیکن ساحل پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ آپ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ یونیورسٹی میں اس وقت تمام لوگ جا چکے ہیں، آپ ابھی تک یہیں موجود ہے؟ اس نے فکر مندی سے آگے بڑھ کر سہیلیہ کو پوچھا تو اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک سی گئی۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں، بس میں یہاں اپنے والد صاحب کا انتظار میں کھڑی ہوں، نہ جانے کہاں رہ گئے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے ایک دم سے اپنے آنسو صاف کیے اور ساحل سے کہنے لگی، آپ کیا بس میں جاتی ہیں؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر لیا، نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف لپکتا ہوا آیا تھا۔ جی مجھے لیکن راستوں کا کچھ علم نہیں ہے، میں یہاں نئی ہوں اس شہر میں، اس لیے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ ساحل نے اس کے آنسو دیکھے تو نہ جانے کیوں اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اب اتنا تو بتا سکتی ہیں نا کہ آپ کس ہاسٹل میں موجود ہیں، آپ کے والد صاحب کہاں ہوتے ہیں، کیا آپ کو نمبر وغیرہ یاد ہے؟ کچھ ساحل نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے پاس موبائل تو ہے لیکن میں آج اسے گھر پر ہی بھول گئی ہوں، اس لیے تو بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں۔ بابا نہ جانے کہاں رہ گئے ہیں۔ اس کی ناک رونے سے بے حد لال ہو رہی تھی، اس کی گوری رنگت پر روتی ہوئی آنکھیں اور سرخ ہوتی ناک خوب جچ رہی تھی۔ ساحل باغور اس کے نقش کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ چلیے آئے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا نا آپ کے ہاسٹل کا نام وغیرہ، میں گوگل سے مدد لے کر دیکھ سکتا ہوں۔ ویسے اس دور میں موبائل بھولنے جیسی چیز تو نہیں ہے۔ اب آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا خود کو، آپ شہر میں پڑھنے آ رہی ہیں، ایسے مسائل آئے دن آپ کو پیش آئیں گے، ٹریفک وغیرہ جیسے، تو پھر رونے سے پھر کام نہیں چلے گا۔ ساحل نے اسے نرمی سے کہا تو وہ ایک دم سے بدک گئی۔ نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، ابا نے اگر دیکھ لیا تو بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر ساحل نے اپنا گہرا سانس خارج کیا۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اگر آپ کو ہاسٹل کا نام یاد نہیں ہے تو آپ میرے گھر پر چلیں، وہاں سے آپ اپنے والد صاحب کو فون کر لیجئے گا، کہہ دیجئے گا میری دوست کا گھر ہے، میری بہن بھی ہے، اسی وقت طور پر اپنی دوست بنا لیجئے گا۔ لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں، یہاں اندھیرا ہو جائے گا تو بہت زیادہ خطرناک علاقہ ہو جاتا ہے یہ، یہاں آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، یونیورسٹی ایک بہت بڑے جنگل میں آباد، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت سے موذی جانور بھی یہاں اکثر دیکھے گئے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی سالیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ چلے، شکر ہے آپ نے مانا تو صحیح، ویسے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں۔ ساحل نے اسے چلنے کا اشارہ کیا
اور اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا، لیکن صالحہ نے نروس نگاہوں سے اسے دیکھ کر پیچھے بیٹھ گئی۔ میں آگے نہیں بیٹھ سکتی۔ او ہو، ایک تو تم لوور مڈل کلاس اور اس کے چونچلے۔ یہ بات ساحل نے انتہائی دھیمی آواز میں کہی اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ عمیر اور نمیر نے باغور یہ منظر دیکھا۔ یار اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں اس کی مدد کے لیے باہر چلا جاتا ہے؟ کل بھی اس نے سائنس ڈپارٹمنٹ کو پوچھا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسے بتانے چلا گیا، اور آج تو اسے اپنے گھر پر ہی لے جا رہا ہے۔ ان دونوں نے دور کھڑے ہو کر دونوں کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ ہاں یار، کہہ تو بھی ٹھیک رہا ہے۔ ساحل کے اندر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں اسے پھنسانے کا تو نہیں سوچ رہا؟ چل اگر ایسا ہے تو لڑکی ہے بڑی خوبصورت اور پیاری، پھنسے گی تو تینوں ایک ساتھ ہی مزہ لیں گے۔ نمیر نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو عمیر نے بھی آنکھ دبا کر اس کی بات کی تائید کی۔ ایکسکیوز می، وہ جو آپ کے ساتھ ایک اور لڑکے ہوتے ہیں نا، ساحل؟ ہاں ساحل کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ 3 دن بعد عمیر اور نمیر کیفیٹیریا میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب صالحہ نے اپنی طرف آتی دکھائی دی اور آتے ہی ساتھ ہی یہ سوال کیا تو وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں؟ آپ کو ان سے کوئی ضروری کام ہے کیا؟ نمیر نے رکے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ اصل میں مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی مدد ہو تو ان سے لے لوں، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ ساحل تو ایسے ہی کچھ بھی کہتا رہتا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ وہ کون سا ہوشیار ہے جو تمہیں پچھلے سال کا پڑھا ہوا بتا دے گا؟ بس ایسے ہی بونگیاں مارتا رہتا ہے۔ عمیر نے ہنس کر صالحہ سے کہا تو وہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کیا سمجھنا ہے؟ لائے میں سمجھا دیتا ہوں۔ اسی وقت ساحل اندر داخل ہوا۔ اس نے ان تینوں کی گفتگو سن لی تھی اور صالحہ کے ہاتھ سے رجسٹر لے کر اسے کیفیٹیریا کی دوسری طرف کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھ رہے ہو تم، موصوف کو پہلے دن مدد کی، دوسرے دن گاڑی میں گھر تک لے گئے اور اب تیسرے دن کرسی تک کھینچ رہا ہے۔ سمجھ رہا ہے نا تو کچھ؟ عمیر نے نمیر کو اشارہ کر کے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کے لیے سچ میں سیریس ہو گیا ہے، ورنہ اس کا کوئی بھی افیئر زیادہ سے زیادہ 3 تک ہی چلا ہے، لیکن اسے آئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور یہ اب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ ساحل بھی اس سے بیزار نہیں ہو رہا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ نمیر نے پرسوچ نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کاپی میں سر جھکائے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت وقت ہو گیا ہے ساحل، چلو نا کچھ کھا لیتے ہیں۔ ویسے ہمارا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ صالحہ میڈم آپ غلط وقت پر آ گئی ہیں، ویسے آنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لے لیا کریں۔ ساحل سے ملنے کے لیے تو اپائنٹمنٹ ہی لینی پڑتی ہے، کیوں ساحل؟ عمیر نے آنکھ مار کر ہنستے ہوئے ساحل سے کہا تو اس نے انتہائی تیز بھرے انداز میں عمیر کو یہاں سے جانے کا کہا۔ اتنی اونچی آواز میں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ بالکل ہی بدل کے رہ گئے ہو۔ وہ ایک دم سے بیزار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ کیا میری وجہ سے آپ تینوں کی انبن ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں آئندہ آپ کے پاس نہیں آؤں گی، معذرت چاہتی ہوں۔ صالحہ نے گھبرا کر اپنی کاپی بند کر لی جانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی تو ساحل نے ایک دم سے بے اختیار میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کہیں مت جائیں پلیز، پہلے سوال تو مکمل ہو، سمجھ تو لیں۔ ان دونوں کی فکر کرنا چھوڑیں، یہ ایسے ہی ہے۔ صالحہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جو ابھی تک ساحل کی گرفت میں تھا۔ او آئی ایم ریئلی سوری، آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نو آفینس کہہ کر اشارہ کیا۔ نہیں بس میں سوال سمجھ چکی ہوں۔ صالحہ کے چہرے پر ایک دم سے حیا کی سرخ لالی پھیل گئی تھی۔ ساحل اس منظر کو باغور دیکھا تھا اور اپنی نظروں کے راستے اپنے دل میں اتارا تھا۔ نہ جانے صالحہ میں ایسے کون سی طاقت تھی کہ وہ بار بار اس کی طرف لپکتا تھا اور اس کی مدد کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ویسے آپ کی کوئی فیمیل فرینڈز نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ہے لیکن آج وہ آئی نہیں ہے۔ وہ نہیں آتی تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ اکیلی ہو گئی ہوں۔ صالحہ نے رجسٹر اپنے سینے سے لگایا، اسے دیکھ کر کہا۔ وہ اس وقت اسے بالکل کسی چھوٹی معصوم بچی کی طرح لگی۔ اچھا، اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ بہت اکیلی ہیں یا بہت زیادہ اکیلا محسوس کر رہی ہیں تو میرے پاس جایا کریں۔ وہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے اور یونیورسٹی کی تمام لڑکیوں کی نظر صالحہ پر تھی۔ اسے دیکھو، اب نئی لڑکی کے ساتھ افیئر چلانے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ دونوں ایک لڑکی کے پاس سے گزرے اور باغور اس کا جملہ سنا۔ اس یونیورسٹی میں سب کو لگتا ہے کہ میں افیئر چلاتا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں بالکل کھلے دل سے ان کی مدد کرتا ہوں۔ لوگ نہ جانے کیوں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ ساحل نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے معصومیت سے کہا تو صالحہ ہنس پڑی۔ ابھی آپ نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیا کرو۔ اب آپ ہی لوگوں کی باتوں کو دل پر لگا رہے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب نظر اٹھا کر کہا، جیسے کہ آپ بھی میرے حوالے سے ایسا ہی تو نہیں سوچتی۔ اس نے اچانک سے روک کر صالحہ سے سوال کیا تو صالحہ کے قدم بھی رک گئے اور وہ مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں سوچا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس دن میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر نہ جاتی۔ ویسے سچ کہوں تو آپ کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت سا ہے، بہت اچھے علاقے میں ہے۔
آپ تو بہت امیر دکھائی دیتے ہیں۔ صالحہ نے اپنی آنکھوں میں بچوں کی سی خوشی بھرتے ہوئے کہا تو ساحل ہنس پڑا۔ ہاں امیر ہوں، لیکن اس کی وجہ تو کچھ اور ہی ہے، کسی اور کی وجہ سے امیر ہوں۔ ہم لوگ سر جھٹک کر اس نے کہا تو صالح نے اس کی بات کو بغور سنا۔ میں سمجھی نہیں آپ نے کیا کہا۔ وہ سادہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نہیں سمجھیں گی، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، وہ سر جھٹک کر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس دوران صالح نے اپنے بیگ سے ڈائری نکالی اور اس میں چند پوائنٹ نوٹ کیے۔ گڈ بائی۔ ساحل مسکراتے ہوئے اس نے وہ ڈائری دوبارہ اپنے بیگ میں رکھی اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ آج موسم کتنا خوبصورت ہے نا صالیہ۔ صالح نے یونیورسٹی کے لان میں بنے بینچ پر بیٹھتے ہوئے اپنی دوست رابعہ سے کہا۔ اس کی یونیورسٹی کی وہ واحد دوست تھی جو آج تشریف لائی تھی۔ ہاں ویسے پتہ ہے میری اماں کہتی ہے ایسے موسم میں آگ بہت زیادہ لگ جاتی ہے، سردی بہت ہے نا تو ٹھنڈ کی وجہ سے پھیلتی بھی بہت زیادہ ہے۔ رابعہ کی اپنی ہی منطق تھی۔ یار تم اتنی بورنگ ہو، میں موسم کی بات کر رہی ہوں اور تم آگ لگنے کی بات کر رہی ہو، کوئی تک بنتی ہے ان دونوں باتوں کی آپس میں؟ اس نے انتہائی برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ رابعہ کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ یار اصل میں کل ایک کورین ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں ہیروئن ایسے بچاتی ہے نا لڑکے کو، اس کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے، بہت اچھا بچ جاتی ہے۔ تم بھی دیکھا کرو نا، تمہارا بھی ذہن کھلے گا۔ اچھا تو یہ وجہ تھی تمہارے ذہن میں آگ گھوم رہی ہے؟ کورین ڈرامہ دیکھنے سے فرصت ملے تو تم یونیورسٹی آؤ نا، یہاں یہ فکر ہی نہیں کہ تمہاری دوست تمہاری غیر موجودگی میں کیسا محسوس کرتی ہے۔ صالح نے آگے بڑھ کر اسے ایک جھانپڑ رسید کیا تو رابعہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ یار یہ ویسے ساحل نظر نہیں آ رہا، پچھلے 3 دن سے یونیورسٹی میں دکھائی نہیں دے رہا، مانو بہت ہینڈسم ہے یار، لیکن تم سے بہت دوستی کیوں ہے؟ کیا بات ہے آخر؟ کچھ تو چھپا ہوا ہے نا جو مجھے نہیں بتا دی تم؟ مجھے بھی سلمہ نے بتایا ہے، وہی جو ہمارے کلاس کی ٹاپر ہے اور ساری خبریں اس کے پاس ہوتی ہیں، چاہے وہ اسٹاف روم کی ہو، ہوم کلاس کی ہو، وائس چانسلر روم کی ہو، اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، کیا خبریں پھیلائی ہے سلمہ نے؟ ہاں کیا کہا ہے تم سے جو تم مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ صالح نے اس کی باتیں اچک کر اسے پوچھا تو رابعہ اسے دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ اب میں کچھ کہوں گی تو تم کہو گی کہ بولتی ہے، اس لیے میں چپ ہی بہتر ہوں۔ رابعہ نے اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اٹھ کر بھاگنے ہی لگی۔ صالح نے بھاگتے ہوئے اس کا پیچھا کیا اور ایک دم سے سامنے آتے ہوئے ساحل سے پوری طرح ٹکرا گئی۔ اوف اللہ، میرا سر دکھ گیا۔ وہ وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کر دہائی دینے لگی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ زیادہ زور سے تو نہیں لگی؟ ساحل اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر لگی چوٹ دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پلیز آپ اس طرح میرا ہاتھ نہ پکڑا کریں۔ صالح ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھنے لگی کہ اسی دوران کلاس روم کی طرف سے بہت سا شور بلند ہوا۔ آپ ناراض ہو گئی کیا مجھ سے؟ ساحل نے آگے بڑھ کر ایک دم سے اسے پوچھا، لیکن صالحہ کا سارا دھیان اس شور پر تھا۔ یہ شور کیسا ہو رہا ہے؟ ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے۔ وہ اس کی بات کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی شور۔ اس کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں ہجوم میں گئی، لیکن وہاں کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ یہاں تو آگ لگی ہے صالحہ، تم اندر کیوں جا رہی ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں، سب لوگ یونیورسٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور تم اندر کیوں جا رہی ہو؟ ساحل نے اسے اندر جاتے دیکھا تو ایک دم سے بے چین ہو گیا۔ ساحل ساحل پاگل ہو گئے ہو کہ اندر کیوں جا رہے ہو؟ باہر آؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا صالح کے پیچھے جانے لگا۔ جب عمیر نمیر نے اسے تیزی سے آواز دی، وہ ایک لمحے کے لیے رقصہ ہو گیا۔ سوچ کیا رہے ہو؟ جلدی نیچے اترو، ہم ایک ساتھ نکلتے ہیں، سیکیورٹی پوری یونیورسٹی کو خالی کروا رہی ہے اور تم دیوانہ وار اندر جا رہے ہو۔ ان دونوں نے چیخ چیخ کر اسے ہاتھ سے واپس آنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے اپنے دل کی سنی اور دوڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ صالحہ صالحہ صالحہ، کہاں ہو تم؟ کدھر ہو؟ اندر کیوں جا رہی ہو؟ باہر آؤ نا۔ وہ پورا فلور خالی تھا، ایک طرف بھرپور آگ لگی ہوئی تھی جو تیزی سے آگے کلاس رومز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا فون ساحل، میرا فون، میرے سارے رجسٹر، میری کاپیاں، کتابیں سب اندر ہے، مجھے انہیں لینے جانا ہے۔ اسے صالحہ کی آواز آئی تو اس کی آواز کے سمت سا بھاگا، وہیں کلاس روم کے اندر جانے لگی جس سے پہلے والا کلاس روم بری طرح آگ کی لپیٹ میں تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ باہر آؤ، دیکھ نہیں رہی ہو کس قدر بری طرح آگ پھیل رہی ہے؟ اس کلاس روم کی بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ صالحہ اس کلاس روم میں دوڑتی ہوئی تیزی سے اندر گئی جس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ جیسی آگ بڑھنے لگا، ایک تیزی سے پھیلی پلر کے اوپر لگی۔ جھومر جو بری طرح ہل رہا تھا ایک دم سے تیزی سے نیچے آنے لگا۔ ساحل نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لی، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسی دوران اسے ایسا لگا کہ کسی زوردار دھکا دیا اور اس جھلستے ہوئے جھومر کو اس کے اوپر گرنے سے بچایا۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ نہ سکا کہ کیا ہوا۔ وہ زمین پر گر گیا تھا اور اس کے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اچانک سے اسے اپنے اوپر پانی کی چھینٹیں محسوس ہوئی۔ اسے بری طرح کھانسی آنے لگی۔ ہمت کرو ساحل، ہمت کرو، تم میرے پیچھے کیوں آئے؟
میں فوراً اس سے اپنی چیزیں نکال کر واپس چلی جاتی۔ اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی اور میں اپنی چیزیں اٹھا کر واپس نہ پلٹتی تو تمہیں نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا۔ وہ شدید گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ ساحل کو اس طرح زمین پر بے سود دیکھ اس پر پانی کی چھینٹیں مار کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ مجھے کس نے بچایا؟ ساحل ایک دم سے کھڑا ہو کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، تم یہ سوال بعد میں پوچھ سکتے ہو، ابھی چلو فوراً یہاں سے۔ سولی نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اٹھا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن ساحل نے اسے دوبارہ اپنے سامنے بٹھا دیا۔ آنکھ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ بتاؤ نا میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے بچایا کس نے؟ فانوس کے نیچے سے دھکا کس نے دیا؟ سوالی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو دوسری بار دیکھ ہی نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے جسمے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہی بچایا ہے۔ یہاں اور کوئی جن تمہیں نظر آ رہا ہے جو بچائے گا؟ پوری یونیورسٹی خالی ہو گئی ہے۔ اگر آنکھ پھیل گئی تو ہم یہیں پھنس جائیں گے اور کل تک ہمارا سویم بھی ہو جائے گا۔ چلو اب سوچو نا، جلدی چلو۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکل آئے۔ ویسے تم نے مجھے کیوں بچایا؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اسے بچاتی، سولی نے کھانستے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں تمہیں اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، اپنے پیرنٹس سے ملوانا چاہتا ہوں۔ کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کی آنکھیں ہی ابل پڑی۔ میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، پھر ہاسٹل میں اندر آنے نہیں دیا جاتا، بہت پوچھ تاچھ کی جاتی ہے۔ اس نے جلدی سے بیگ کندھے پر لٹکایا اور ساحل کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھنے لگی، پھر ایک دم سے مڑی۔ تم ٹھیک تو ہونا؟ اگر ضروری ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو ساحل کے چہرے پر جاندار سے مسکراہٹ ابھری۔ جو حکم محترمہ آپ کا۔ وہ کافی بدلا بدلا سا دکھائی دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے جذبے موجود تھے۔ ان جذبوں سے نظریں چرا کر وہ ایک بار پھر سے اسے وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ شکار اپنے جال میں پھنس گیا ہے۔ میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ بس 2 دن مزید تماشا دیکھنا، اس کے بعد ہمیں اپنا آئندہ لاہ عمل طے کرنا ہے۔ سب کچھ اچھا جا رہا ہے، کچھ گڑبڑ نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا اور مطلوبہ نمبر پر میسج کر دیا۔ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ جواباً میسج آیا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ مقابل کو ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہو چکا ہے، اب آپ میری صلاحیتوں کا اعتراف کر ہی لیں۔ اس نے لکھ کر میسج سینڈ کر دیا اور مزے سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی کامیابی اب بہت قریب تھی، اب اسے بس تماشا دیکھنا۔ پورے 2 دن تک یونیورسٹی بند رہی تھی، کافی حد تک نقصان پہنچا تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی اور ہاسٹل پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ لیکن جانے کیوں اس کے دل میں بے تحاشا گھبراہٹ تھی، شاید کسی سے نہ ملنے کی گھبراہٹ اس کے اندر بڑھنے لگی تو اسے اپنے اس کی کیفیت پر بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ نہیں، میں اس راہ پر نہیں چل سکتی، اس راہ پر چل کر تو مجھے بہت نقصان ہوگا، میں کیسے اسے برداشت کروں گی؟ نہیں، یہ بہت کٹھن راہ ہے، اس پر چلنے کا خطرہ نہیں مول سکتی۔ اس نے ایک دم سے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کہاں مانتا ہے۔ وہ بار بار اسے ایک شخص کا دیدار کا خواہش مند تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے قرار نصیب کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں ایسا نہیں چاہتی، میری منزل یہ نہیں ہے۔ اس نے اچانک سے کمرے کی کھڑکی کھول دی اور باہر کی فضا میں کھلی سانس لینے لگی۔ اسی دوران اس کا موبائل بجا تو اس نے فوراً سے لپک کر موبائل اٹھایا۔ انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ ہلو، کون؟ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ کو ہی یاد کر رہا تھا، کیا آپ مجھے یاد نہیں کر رہی؟ اچانک سے اسپیکر سے آواز ابھری تو ایک لمحے کے لیے وہ اپنا دل تھام کے رہ گئی۔ نہیں، میں تو اپنی پڑھائی کر رہی تھی، امتحان ہونے والے ہیں نا، اس لیے زیادہ محنت کر رہی ہوں۔ اس نے اچانک سے اپنے دل کی بات بجھ جانے پر بات بدل دی اور انجان بن گئی۔ ویسے پہچان تو لیا ہوگا آپ نے مجھے؟ دوسری طرف سے ساحل شوق ہونے لگا۔ جی بالکل، آپ کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار کہہ تو دیا، لیکن پھر اپنی زبان دانتوں تلے دبا دی۔ اچھا، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ 2 دن سے ہم یونیورسٹی میں نہیں ملے ہیں، کیا آپ آج رات کو میرے گھر پر آ سکتے ہیں؟ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، بس ایک نظر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آسٹریلیا کے لیے نکل رہا ہوں، ابو کے ضروری کام سے جا رہا ہوں، کیا آپ مجھ سے تھوڑی دیر ملنے کے لیے آ سکتی ہیں؟ میں ہاسٹل میں نہیں آ سکتا، اس طرح آپ کی بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے ایک دم سے خواہش کا اظہار کیا تو ایک لمحے کے لیے سہیلیہ کو لگا اس کا دل ایک دم سے جیسے دھڑکنا بھول چکا۔ بتائیں نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ میرا دل ڈوبا چلا جا رہا ہے۔ ساحل کی اچانک آواز نے اسے حال میں لا کر کھڑا کر دیا۔ بھیج ڈرائیور کو، میں آنے کے لیے تیار ہو رہی ہوں، شام کے 6 بج رہے ہیں، 1 گھنٹہ تو لگے گا ہی آپ کے گھر تک آنے کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ سہیلیہ نے فون بند کر دیا۔ اس سے بڑی کامیابی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟
اس نے سوچا اور فوراً سے اپنا فون نکالا۔ سر مشن کامیاب ہو گیا ہے، ساحل اپنے والد صاحب کے اہم کام کے لیے جا رہا ہے، آپ مجھے ملنے کے لیے بلا رہا ہے۔ میں نے اسی وقت اس کی جیب سے اس کے گھر کی چابی لے لی تھی جب یونی میں ہماری ٹیم نے آگ لگائی تھی، اور خاص طور پر اس سے خفیہ کمرے کی جہاں وہ لوگ منی لانڈرنگ کی بہت بڑی رقم چھپاتے ہیں، انہیں بہت بڑی کھیپ پہنچائی گئی ہے۔ مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے ساحل نے مجھے بلایا ہے اور اسی رات آسٹریلیا روانہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی کام کی غرض سے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ اپنی ٹیم بھیج دیجئے، وہ جائے گا تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہی میں اس کے نوکروں کو کسی بھی طرح سے دھوکہ دے کر اس کے اس خفیہ کمرے تک پہنچ جاؤں گی، اور ہم اس طرح ان کے بہت سے اہم راز کو معلوم کر سکیں گے۔ رہی بات آپ کی دوسری ٹیم کی، تو وہ ایئرپورٹ پر اسے پکڑ لے گی اور ہم بالآخر اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ جو اپنے گھر میں بڑا سیکیورٹی سسٹم لے کر بیٹھا ہوا تھا، اسے یہ نہیں پتا نہیں کہ ایک لڑکی کی جال میں پھنس کر وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا تھا۔ کہتے ساتھ ہی زوہا اور سہالیہ نے میسج سینڈ کر دیا اور جلدی سے تیاری کرنے لگی۔ اگلے دن اپنے مشن کی کامیابی جواد کے ساتھ بانٹنی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ مجھے آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے کی ملاقات خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک وعدہ ہاتھ میں تھمانا چاہتا ہوں، تم میرا انتظار کرنا۔ تمہاری جیسی لڑکی میری زندگی میں پہلی بار شامل ہو رہی ہے اور مجھے اپنے دل پر کوئی قابو نہیں رہا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے تمہیں یہاں تک بلا لیا، کیا تم زندگی میں میری ہمسفر بننا پسند کرو گی؟ زوہا اور سالیہ نے جب یہ سنا تو ایک لمحے کے لیے شجدر سی ہو گئی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ ساحل جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ کشمکش کا شکار ہو گئی، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس پر فرض حاوی ہوا اور اس نے سوچ لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب آپ مجھے اس طرح دیکھتے رہیں گے کہ اپنی پیکنگ بھی مکمل کریں گے۔ وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس نے اس کی نظروں کے ارتکاز سے گھبرا کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ پزل ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نکل رہا ہوں، چلاؤ میں تمہیں ڈراپ کرتا ہوا جاتا ہوں۔ اس نے ایک دم سے آفر کی تو سالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں میرے رشتہ دار کا گھر ہے، میں ان کے گھر پر جانا چاہتی ہوں، آپ جائیں ایئرپورٹ کے لیے۔ باہر کی طرف نکلتے ہوئے اس نے اس سے کہا تو وہ گاڑی میں بیٹھا ہاتھ ہلا کر اپنی منزل کے جانب روانہ ہو گیا۔ جب مکمل طور پر اطمینان ہو گیا کہ وہ چلا گیا ہے تو سالیہ الٹے قدموں اندر آئی اور نوکروں کو کہنے لگی، آپ سب لوگ سرونٹ کوارٹر میں چلے جائیں کیونکہ ساحل صاحب نے مجھے ذمہ داری عائد کی ہے اس گھر کی رکھوالی کی، چنانچہ آپ لوگوں کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے سے ان کے گھر کو مینج کر لوں گی۔ انہوں نے ویسے بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ ساحل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سرونٹ کوارٹر میں چلے گئے۔ تب زوہا نے اپنے کانٹیکٹ میں سے تمام لوگوں کو بلا لیا۔ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ لے کر اندر لوگ داخل ہوئے اور گھر کی تلاشی لینے لگے تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ خفیہ کیمرہ بھی کھول دیا گیا جہاں لاکھوں کی تعداد میں منی لانڈرنگ کے لیے پیسے رکھوایا گیا تھا، جسے وہ وقفے وقفے سے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر بھیج رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا زوہا، کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ زوہا کے سر نے اسے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، جی سر، سب ٹھیک ہے، ہم نے ان کی ہر خفیہ جگہ کا پتہ لگا لیا ہے اور شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، اب بس انہیں گرفتار کرنے کی دیر ہے۔ وہ دن بھی جلد آ جائے گا، آپ نے مجھے جو مشن دیا ہے میں وہ پورا کر چکی ہوں۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ خبر دیتی ہی اس کا دل ایک دم سے جیسے دھڑکا تھا۔ کیا وہ ساحل کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی اور اس کی محبت کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی؟ ایک لمحے کے لیے خیال دل میں آیا تو اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا اور ایک دم سے جیسے بند ہونے کے قریب ہو گیا۔ میڈم زوہا، ابھی میں نے ساحل صاحب کو باہر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی ٹیم کا ایک ممبر آ کر اچانک سے اسے بولا تو جیسے وہ اچھل پڑی۔ واٹ؟ ساحل یہاں کیسے؟ میں نے تو خود اسے ایئرپورٹ کے لیے سی آف کیا۔ اس نے فوراً سے اپنے بیگ میں رکھی پسٹل اٹھائی اور آگے کی طرف بڑھی۔ سر، آپ ساری صورتحال سے واقف ہو گئے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کان میں لگے ایئر پیس سے اس نے اپنے سر سے پوچھا تو انہوں نے اس سے کہا، اسے اٹیک کرنا، اپنا دفاع کرنا، لیکن یاد رہے اسے گولی کہیں اور لگنی چاہیے، بھاگنا نہ چاہیے وہ۔ یس سر۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگا اس کا دل سینے سے باہر نکل کر آ جائے گا۔ یہ اللہ مدد کر۔ اس نے ایک دم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے آگے بڑھی۔ ساحل اسے اپنے خفیہ روم میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ ہینڈز اپ، خبردار جو آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی۔ اس نے اس پر بندوق تانی۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، یقین ہی نہیں کر سکے تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ غصے میں جیسے آگے بڑھا تو زوہا کے کانپتے ہاتھوں سے گولی چل گئی جو سیدھا جا کر ساحل کو لگی اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گیا۔ گرفتار کر لو اسے جلدی سے۔ یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر گری اور جیسے ہی اس نے ساحل کو دیکھنے کے لیے آگے قدم بڑھائے تو سر کی آواز اس کی کانوں میں گونجی، فوراً سے یہاں سے باہر نکلو، باقی ٹیم ممبر خود دیکھ لے گی، جلدی جلدی کرو۔ لیکن اس نے مڑ مڑ کر ساحل کو دیکھا جو تڑپ رہا تھا،
خون بہتا چلا جا رہا تھا اور زوہا کو لگا جیسے کوئی اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ وہ لمحہ لمحہ مر رہی تھی۔ میڈم چلیں جلدی کریں، جلدی آئیں۔ وہ ابھی بھی خالی خالی نگاہوں سے کھڑی ساحل کو تکنے لگی۔ کیا وہ بھی سچ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی؟ ساحل کی محبت نے اسے بھی پگھلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس پر گولی کیسے چلا دی؟ سر نے اٹیک کرنے کہا تھا، لیکن میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اسے مار دیا۔ میں نے اسے مار دیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ایک دم سے حواس باختہ نظر نہ آنے لگی۔ تبھی ٹیم کے ایک ممبر آگے بڑھا اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ مڑ کر جب اس نے دیکھا تو ساحل کے والد صاحب اندر تشریف لا رہے تھے۔ ایمبولینس کی آوازیں تھیں، پولیس کی آوازیں تھیں، کیمرے، فلیش لائٹس، میڈیا۔ سر چکرانے لگا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ زور زور سے روتے ہوئے اس کی ہنچکیاں بلند ہونے لگیں۔ ہاسٹل میں آتے ہی اس نے جب ٹی وی کھولا تو ایک خبر پھیل رہی تھی۔ معروف سیاست دان اشفاق ادیم کے بیٹے ساحل اشفاق ادیم گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ خبر سنتے ہی ریموٹ اس کے ہاتھوں سے دور جا گرا اور وہ وہیں بیٹھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا اپنا مر گیا اور وہ اس کے لیے شدید آنسو بہا رہی ہو۔ یہ آپ کا سسپینشن لیٹر ہے۔ وہ آج کافی دنوں بعد آفس آئی تو اس کی طبیعت کافی حد تک خراب لگ رہی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس خالی خالی نگاہوں سے اپنے سر کی طرف دیکھنے لگی۔ سر، یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے۔ میں بھی یہ جاب نہیں کرنا چاہتی۔ ہمیشہ کے لیے جاب چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر سوچے بغیر وہ لیٹر آگے بڑھا دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل ایک دم سے خالی ہو گیا تھا۔ اسے ایک انسان مر گیا، وہ انسان جسے اس نے جانے انجانے میں محبت کر لی اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار آئی۔ اس کی زندگی ایک بند گلی کی مانند ہو گئی، جہاں سے سارے رستے بند تھے۔ وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس آ گئی اور بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ کسی کو بھی اس کا یہ وجہ پتہ نہ چل سکی سوائے نمیرا کے، جس نے ایک بار اس سے سوال کیا تھا تو وہ پھٹ پڑی تھی اور روتے ہوئے کافی گھنٹوں تک اسے اپنے اور ساحل کی باتیں بتاتی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ساحل کے ساتھ ہی دفن ہو گئی ہے اور یہاں سے اس کی زندہ لاش گھوم رہی ہو۔ آج تیسرا دن تھا۔ وہ 2 بار اسے ملا تھا، تو کیا وہ زندہ تھا یا پھر یہ صرف اس کا وہم تھا؟ وہ پارک میں بیٹھے بیٹھے سوچے گئی۔ اس کا بھتیجا سامنے ہی کھیل رہا تھا، لیکن اس کی سوچوں کا رخ کسی اور کی طرف تھا۔ جیسے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنے سامنے نظر آیا۔ وہ کسی بچے کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ آج میں تمہیں کہیں دور نہیں جانے دوں گی۔ اپنی نظروں میں رکھ کر تم سے ان گزرے 3 سالوں کا حساب مانگوں گی۔ بات سنو ساحل، بات سنو میری۔ وہ جو پارک سے نکل رہا تھا اپنا نام سن کر ایک دم سے رک سا گیا اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کا ہو گیا۔ یہ تم ہی ہو؟ یہ میرا وہم تو نہیں؟ تم حقیقت میں، تم زندہ ہو؟ تم میرے سامنے ہو، سانس لے رہے ہو، اس دنیا میں موجود ہو؟ وہ وہی زمین پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ ہاں، میں ہوں ساحل، جسے تم نے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہی سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے 3 سال تک سزا دی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ اپنی سزا میں نے نہیں دی، بابا نے مجھے دی۔ 3 سال کے لیے مجھے دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا، میرا مرنا مشہور کر دیا۔ تمہارے ہاتھوں سے گولی کھانے کے بعد بھی دل سے تمہاری محبت نہیں گئی۔ وہ بھی اس کے مقابل وہیں گھاس پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں مر ہی تو گئی تھی جب مجھے لگا کہ میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیا، تمہارا قتل کر دیا، اپنے فرض کے خاطر اپنی محبت کو مانو مٹی تلے دفن کر دیا۔ تو سمجھو میں بھی اسی وقت مر گئی تھی۔ میں اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی جاب چھوڑ دی تاکہ میری شرمندگی میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ لوگ تمہیں زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے تم پر گولی چلا دی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زاروں قطار رونے لگی۔ کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک صبر کرتی ہو، تم میری کھوج میں نکلتی ہو یا نہیں۔ پھر میں اچانک تمہارے سامنے آتا اور غائب ہو جاتا۔ میں تمہارا صبر دیکھنا چاہتا تھا، تمہاری محبت کو آزمانا چاہتا تھا کہ جیسے میں نے محبت کی ہے تم نے بھی مجھ سے اس طرح شدت سے محبت کی ہے، یا پھر اس کھیل کے بعد مجھے اکثر بھلا دیا تم نے۔ مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا جس کے اثر سے میں ابھی تک باہر نکل سکا۔ اس نے ایک دم سے اس کا جھکا چھر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تمہیں دھوکہ دینے کی شرمندگی کی بنا پر جاب چھوڑ دی۔ شاید میرا دل یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نے خود اپنی محبت کو دفنا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات بہنے لگی۔ میں بھی پہلے جیسا ساحل نہ رہ سکا، غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا، سب کچھ چھوڑ دیا اور یہاں گمنامی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ بھی جھکے سر کے ساتھ بولا، تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ اس سے پوچھنے لگی، اصل قصور تو میرا تھا، تم تو اپنا فرض نبھا رہی تھی،
میں نے کبھی تمہیں قصوروار سمجھا ہی نہیں، بس محبت کے نام پر دھوکہ ملا۔ اس بات کا غم ابھی بھی دل میں ہے۔ اور اپنے ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہونے لگا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور پلٹنے لگا تو اس نے ایک بار پھر سے اسے آواز دی، ساحل۔ وہ رکا لیکن مڑا نہیں۔ کیا ہم دوبارہ سے دوست نہیں بن سکتے؟ کیا بات اب بھی صرف دوستی تک ہی محدود ہے؟ اس نے گھومتے ہوئے اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، بات تو بہت آگے کو نکل چکی ہے، اب عشق کے سفر میں مشغول ہیں۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھتی ہوئی اس نے بھی اپنے قدموں سے فاصلہ سمیٹا۔ ساحل آج بھی تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں کر سکا۔ 3 سال تک انتظار کیا کہ کب تمہارے سامنے اپنی شناخت ظاہر کروں، اور زوہا عرف سہیلیہ آپ کو کبھی بھول ہی نہیں سکی۔ محبت کا ڈھونگ کیا، لیکن فرض کی خاطر دھوکہ دہی کی، اس کے بعد خود بھی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس نے پیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ ساحل نے ایک دم سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ ساری باتیں بھلا کر ہم دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ اسے دیکھ کر رہ گئی اور پھر اچانک سے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی، نم آنکھوں کے ساتھ ہی زور زور سے سر ہلایا۔ بالکل بالکل۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ساحل کا ہاتھ پر رکھ دیا۔ ساحل نے محبت سے اس کا ہاتھ چوم لیا اور یوں ان دونوں کی محبت جو 3 سال تک دفن رہی، ایک دم سے اس میں روح ڈال دی گئی، اور یہ روح ان دونوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی۔ محبت زندہ ہو گئی تھی اور نفرت کہیں موت کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والے تھے۔ کائنات ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی کہ یہ ملن تو ازل سے طے ہو گیا، لیکن اس میں آنے والی مشکلات نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ آج ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔